अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 3-4 अहम तरीन ख़बरें आपके साथ शेयर करेंगे, मगर सबसे पहली ख़बर जो है वो सुहेल वड़ैच ने दी है, जो कि टाउट सहाफ़ी हैं और इनकी ज़्यादातर ख़बरें गलत होती हैं। इनका बुग़्ज़ है तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बनी गाला ऑप्शन कोई नया नहीं है। ये ऑप्शन उसी वक्त ही उनको दे दिया गया था जब वो जेल गए थे कि आप बोलेंगे नहीं, इस हुकूमत को तस्लीम करेंगे। अब ये सुहेल वड़ैच कह रहे हैं, और सुहेल वड़ैच की लाइन इस्टेब्लिशमेंट की लाइन और नून लीग की लाइन होती है। वो खुद इकरार कर रहे हैं इस बात का कि ये जो ऑप्शन है, ये जो डील है, ये इमरान खान साहब से मांगी जा रही थी उस दिन से, जब से उन्हें पाबंदे सलासल किया गया, यानी 5 अगस्त 2023 से इमरान खान को जब से जेल में कैद किया तो उनको ये ऑप्शन दे दिया गया था बकौल सुहेल वड़ैच। अगर इस खबर को हम सच मान लेते हैं तो फिर तो इमरान खान साहब से बड़ा लीडर कोई है ही नहीं। ये खुद इस बात का इकरार कर रहे हैं। दुनिया तो जानती है, पाकिस्तान की आवाम तो मानती है कि इमरान खान बहुत बड़े लीडर हैं, मुस्लिम उम्मत के लीडर हैं, मगर ये सुहेल वड़ैच आज खुद अपनी इस बयान से वो कह रहा है, इस बात को साबित कर रहा है वो कि इमरान खान को ये ऑप्शन दिया गया था कि आप बोलेंगे नहीं और हुकूमत को तस्लीम करेंगे, मगर इमरान खान साहब ने इन तीनों चीज़ों को कबूल करने से इनकार कर दिया। अब जो लोग कहते हैं, कुछ इन्हीं के लोग, कि जी इमरान खान को तो कुछ कहा ही नहीं गया, उनसे तो ना उनको हम डील देंगे, भाई ना ढील देंगे, ये नून लीग वाले कह रहे हैं। लेकिन अब खुद जाहिर हो गया कि ये खुद तस्लीम करते हैं कि हमने उन्हें ये ऑप्शन दिया था, लेकिन इमरान खान साहब ने उसे जूते की नोक पर रखा है और वो डट कर खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। अगली खबर यह है कि हबीब अकरम साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान और हुकूमत में एक निक्की जई हाँ का फ़र्क है। इमरान खान की हुकूमत भी होगी, जेल से रिहाई भी हो जाएगी और ये सब करते हुए निकल जाएंगे। अब ये सीनियर सहाफ़ी हबीब अकरम है, जो आज़ाद तज्ज़िया निगार है, इनका टिल्ट किसी तरफ नहीं है। ये कह रहे हैं कि सिर्फ इमरान खान अगर हाँ कर दें, एक छोटी सी हाँ वो कर दें, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इमरान खान को हुकूमत भी मिल जाएगी, जेल से रिहाई भी हो जाएगी और इन सब को धक्के देकर जो इस वक्त हुकूमत में हैं उन्हें निकाल दिया जाएगा। अब दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बदकिस्मती से मुज़ाकरात शुरू होते ही इमरान खान ने सख्त बयान दे दिया। इमरान खान की गुफ्तगू से लगता है वो मुज़ाकरात नहीं चाहते। ये बात इमरान खान ने काफ़ी अरसा बाद की है। खान साहब ने तो इनको साफ कह दिया है कि भाई हम किसी सूरत डील नहीं करेंगे। उन्होंने कहा मैं मेरिट पर केसेस लड़कर अदालतों से बरी हूँगा या ज़मानत पर आऊँगा, तब भी सिर्फ़ और सिर्फ अदालतों से। उन्होंने कहा कि मेरे कारकुनान को, मेरी लीडरशिप को रिहा किया जाए, जिन्हें तकरीबन 2 साल से पाबंदे सलासल रखा हुआ है, या 18, 19, 20 माह से। तो ये उन्होंने क्लियर कट कह दिया है। अब आपके साथ खबर शेयर करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो फ़ौजी अदालत के हवाले से केस था, उसमें आज क्या हुआ है। उसमें जजेस ने तारीखी रिमार्क्स भी दिए हैं। अब देखना यह है कि क्या इस केस का फैसला सिर्फ रिमार्क्स की हद तक ही रहता है या इसमें कोई अच्छा सा फैसला सामने आता है। नईम अख्तर अफगान कहते हैं, जो कि इस 7 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं, आईनी बेंच का, वो कहते हैं कि 5 रुकनी बेंच ने, यानी जो साबका फैसला दिया हुआ था चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में, वो 5 रुकनी बेंच था। तो उस 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की कुछ दफात कलअदम की हैं। अगर हम भी उन दफात को कलअदम रखें, फिर तो सिविलियन का फौजी ट्रायल हो ही नहीं सकता। यानी जो उमर अता बंदियाल की सरबराही में जिस 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था
کہ سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہو سکتا، وہ لاجواب فیصلہ تھا۔ اب اس کے خلاف انہوں نے یہ 7 رکنی بینچ بنایا ہے اور اس میں حکومت نے اپنے ججز کو شامل کیا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اب اس کا فیصلہ کیا آتا ہے۔ تو ان کا کہنا، اس سے یہ ثابت ہو گیا نعیم اختر افغان صاحب کے اس بیان سے، اس ریمارک سے، کہ انہوں نے کہا اگر اس کو دیکھا جائے تو جو قلعدم کر دی تھیں پچھلے 5 رکنی بینچ نے، تو اس سے تو پھر یہ ہے کہ سویلین کا فوجی ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا۔ خواجہ جو حکومت کی طرف سے خواجہ حارث وکیل ہیں، ان کا اور جسٹس مندوخیل کے بڑے اہم اور دلچسپ ریمارک سامنے آئے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ خواجہ صاحب، موجودہ کیس میں 9 مئی والے ملزمان تو آرمڈ فورسز سے تعلق نہیں رکھتے، یہ سنجیدہ سوال ہے۔ آرمی عدالتوں میں ٹرائل کے حوالے سے عدالت کو مطمئن کریں۔ ایسا کہنا ہے جسٹس جمال مندوخیل کا کہ 9 مئی میں جن لوگوں کو آپ نے گرفتار کر کے ان پر یہ ٹرائل چلایا جا رہا ہے، ان کا تعلق فوجیوں سے تو نہیں تھے، وہ تو سول تھے، تو پھر ان کا کیس فوجی عدالتوں میں کیوں چلایا جا رہا ہے؟ یہ جسٹس امین الدین کے کہنے کا مطلب تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو پوری صورتحال ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تو اس سے پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سپریم کورٹ میں اس وقت چل کیا رہا ہے۔ فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل، جسٹس مندوخیل کے سخت سوالات۔ انہوں نے کہا کہ سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل اے پی ایس جیسے مجرمان کے خلاف ٹرائل کے لیے تھا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ جو 2016 میں جو پشاور میں انتہائی اندوہناک سانحہ پیش آیا تھا، جس میں ہمارے 150 سے زائد بچے شہید ہو گئے تھے، تو اس میں جو سویلین کو، جو دہشت گرد تھے، ان کے ٹرائل، ان کے کیسز فوجی عدالتوں میں اس لیے چلائے گئے تھے کہ انہوں نے بہت بھیانک کام کیا تھا۔ تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تمام سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل اے پی ایس جیسے مجرمان کے خلاف ٹرائل کے لیے تھا۔ کیا تمام سویلین کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جا سکتا ہے جیسے اے پی ایس سانحہ میں کیا گیا؟ پاکستان کا آئین معطل نہیں ہے۔ یہ ریمارک سے جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ہمیں شہداء کا احساس ہے، سوال یہ ہے کہ ان شہداء کے مقدمات فوجی عدالتوں میں کیوں نہیں چلتے؟ بہت سے ممالک میں سویلینز کا ملٹری ٹرائل کیا جاتا ہے، ایسا کہنا ہے خواجہ حارث کا۔ اس پر جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ انٹرنیشنل سطح پر مثالیں دکھا دیں جہاں سویلینز کا ملٹری ٹرائل ہوا ہو۔ ملٹری ٹرائل میں کیسے بنیادی انسانی حقوق کا بھی تحفظ کیا گیا؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ پارلیمنٹ نہیں، آئین سپریم ہے۔ فوجی عدالتوں کی انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل نے وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ کا اختیار بلا شبہ ہے قانون بنانے کا۔ کیا چیز جرم ہے؟ یعنی یہ اختیار پارلیمنٹ کو ہے کہ وہ بتا دے، وہ قانون بتا دے کہ فلاں چیز جرم ہے۔ کوئی بھی شخص اس جرم کو سرزد کرے گا تو اس کو اتنی سزا دی جائے گی۔ مگر آگے جو بات کی انہوں نے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ چاہے تو کل قانون بنا دے کہ ترچھی آنکھ سے دیکھنا جرم ہے، اس جرم کا ٹرائل کہاں ہوگا؟ وہ عدالت قائم کرنا بھی پارلیمنٹ کی آئینی ذمہ داری ہے۔ آئین پاکستان پارلیمنٹ کو یہ اختیار اور ذمہ داری دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے پارلیمنٹ سپریم ہے، میرے خیال میں ان کا کہنا ہے کہ آئین سپریم ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ کسی کو قید تنہائی میں رکھنا خود ایک بہت بڑی سزا ہے۔
وہ کہہ رہے ہیں کوئی 2 دن اکیلا قید میں نہیں رہ سکتا، میں خود بھی 14 روز جیل میں رہا ہوں، یہ جسٹس جمال خان کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ صبح نماز کے بعد باہر چھوڑ دیا کرتے تھے، کچھ قیدی کھیل وغیرہ بھی کھیلتے تھے۔ فوجی تحویل کے قیدی کو عام قیدیوں کی طرح باہر نہیں نکلنے دیا جاتا۔ اب یہاں پر حسان نیازی کے والد حفیظ اللہ نیازی کہہ رہے ہیں کہ فوجی تحویل کے قیدی کو عام قیدیوں کی طرح باہر نہیں نکلنے دیا جاتا، یعنی جو لوگ فوجی تحویل میں تھے اور فوجی عدالتوں سے انہیں سزائیں بھی ہوئیں، اس کے بعد انہیں عام جیلوں میں ٹرانسفر کر دیا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں پر عام جیل میں بھی ان کو وہ حقوق حاصل نہیں ہیں جو عام قیدی کو ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی تحویل کے قیدی کو عام قیدیوں کی طرح باہر نہیں نکلنے دیا جاتا، ماں باپ کے علاوہ کسی سے ملاقات نہیں کرائی جاتی۔ حسان نیازی کے والد نے سپریم کورٹ میں فوجی عدالت کے حالات بتائے۔ اب اس سے دیکھیے کہ ہمارے جسٹس صاحب کا کیا جواب تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ اور کیا چاہیے آپ کو، یعنی اگر ماں باپ سے ملاقات ہو جاتی ہے صرف بچے کی تو یہ بہت بڑا تیر ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے، باتوں کو بڑھا چڑھا کر کیوں پیش کر رہے ہیں۔ یعنی جسٹس محمد علی مظہر نے حفیظ اللہ نیازی کی الٹا سرزنش کر دی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ قیدیوں کو باہر نکلنے دیں، دھوپ لگوانے دیں، اس میں کیا مسئلہ ہے۔ پھر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ موجودہ کیس میں 9 مئی والے ملزمان تو مسلح افواج سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ آج کل ایک اصطلاح ایکس سروس مین کی ہے، یہ ایکس سروس مین بھی نہیں تھے، یعنی ایکس سروس مین سے مراد کہ وہ سابقہ فوجی ہیں، وہ کسی دور میں فوج میں تھے اور وہاں سے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے ایکس سروس مین۔ یہ ایکس سروس مین بھی نہیں ہے۔ جسٹس جمال خان نے کہا کہ یہ جو آپ ان کا ٹرائل کر رہے ہیں 9 مئی میں، یہ تو نہ ایکس سروس مین ہے اور نہ ہی ان کا تعلق مسلح افواج سے ہے، تو پھر ان کا فوجی عدالت میں ٹرائل کیوں ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں چلیں ہم صرف شہری کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، ایسا کہنا ہے جسٹس جمال خان مندوخیل کا۔ اب اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں سے ملزمان جو عام عدالتوں میں ٹرانسفر ہوئے ہیں انہیں شفٹ کر دیا گیا ہے، تو ان کو کیا کیا سہولیات دی جا رہی ہیں، تو اس پر پنجاب حکومت نے سپریم کورٹ میں اپنی رپورٹ جمع کروائی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی عدالتوں سے سزا پانے والوں کو گرم اور معیاری کھانا دیا جاتا ہے۔ واہ سبحان اللہ، ایسا ہو سکتا ہے پنجاب حکومت ہو اور سچ بولے، یہ تو مشہور ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں مزید کہ فوجی عدالتوں سے سزا پانے والے 28 میں سے 27 ملزمان پنجاب کی جیلوں میں قید ہیں، دن میں 3 مرتبہ گرم اور معیاری کھانا انہیں دیا جاتا ہے، بستر اور کمبل بھی دیا جاتا ہے، ملاقات کے دن اہل خانہ کھانا، پھل اور دیگر اشیاء لے کر جا سکتے ہیں۔ پنجاب حکومت کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع۔ اب آپ ان کی رپورٹ پر یقین کر سکتے ہیں، اتنے اچھے ہو گئے یہ، جبکہ ادھر حفیظ اللہ نیازی اور وہ لوگ جو رہا ہوئے ہیں وہ انہوں نے تو وہاں کا حال دیا، اور یہاں کا حال حفیظ اللہ نیازی صاحب سے کون بہتر جانتا ہے، کیونکہ ان کا بیٹا خود قید میں ہے۔ اب کاشف عباسی کے ساتھ ایک پروگرام میں نون لیگی فارم 47 کے ایم این اے طارق فضل چودھری کو کاشف عباسی نے پھنسا دیا، چونکہ کوئی بھی شخص یہ بھول نہیں پا رہا، اور خون خود بولتا ہے، خون بھلایا نہیں جا سکتا۔ جو ڈی چوک پر فائرنگ ہوئی، جو قتل عام کیا گیا اور اس میں جو لوگ شہید ہوئے، ان کو حکومت چھپانے میں لگی ہوئی ہے۔ خالی بندوقوں سے کون فائرنگ کرتا ہے؟ کاشف عباسی نے کہا۔ طارق فضل چودھری سے انہوں نے سوال کیا ایسا۔ کاشف عباسی نے پوچھا کہ کیا فائرنگ ہوئی؟ طارق فضل نے کہا کہ ہوائی فائرنگ ہوئی، ڈائریکٹ فائرنگ نہیں ہوئی۔ طارق فضل چودھری نے کہا کہ محسن نقوی تو کہہ رہے تھے کہ ایمونیشن ہے ہی نہیں، ایسا کہنا ہے کاشف عباسی کا۔ انہوں نے کہا کہ محسن نقوی نے تو کہا تھا کہ کوئی ایمونیشن نہیں تھا۔ اس پر طارق فضل نے کہا کہ ہوئی کوئی فائرنگ
نہیں ہوئی اور ایمونیشن یا گولیاں بارود تھا ہی نہیں، خالی بندوقوں سے فائرنگ ہوئی۔ کاشف عباسی نے کہا، انہوں نے کہا کہ طارق فضل نے کہا کہ ربر بلیٹس چلی ہیں۔ یہ ذرا سن لیجئے کیا کہہ رہے ہیں وہ۔ فائرنگ ہوئی ہے اور 13 بندے مرے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہے ہیں، میں نے کہا آپ کو کہا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 278 فائرنگ ہوئی ہوئے ہیں یہاں پہ، فائرنگ ہوئی ہے۔ ہوائی فائرنگ، کوئی فائرنگ ایسی نہیں ہوئی ڈائریکٹ تو کہ لوگوں محسن کو نقوی ٹارگٹ صاحب کیا تو کہہ گیا رہے تھے اور یہ کسی اور نے بھی کہا، میں خیال اس دن میں پریس کانفرنس سن رہا تھا ادھر سے کہ جی ایمونیشن تو تھا ہی دیکھیں نہیں۔ جی، ایمونیشن، لائیو ایمونیشن جو یہ تھوپتے ہیں، خالی بندوقوں سے فائرنگ ہوئی۔ نہیں، میری بات سنیں نا، ربر بلیٹس وہ چلائی گئی۔ اچھا جی، طارق فضل پھر کہتے ہیں کہ لطیف کھوسا کو اتنی شہرت بطور گورنر نہیں ملی جتنی 278 لاشیں کہنے پر ملی۔ واضح رہے کہ لطیف کھوسا صاحب نے کہا تھا کہ 278 شہداء ہیں، اتنے لوگ شہید کر دیے گئے ہیں۔ ابھی تو کچھ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن شہادتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو کہ آہستہ آہستہ منظر عام پر آ جائیں گی۔ 14 تک تحریک انصاف کے بقول 14 شہداء ہو چکے ہیں، 12 کا تو انہوں نے برملا کہا، 2 ان کے بعد شہادتیں ہوئی ہیں۔ طارق فضل چودھری نے کاشف عباسی کے سوال کا جواب نہیں دیا بلکہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہے، تو کاشف عباسی نے بار بار کہا کہ اصل فگر پر آ جائیں، اصل تعداد پر آ جائیں، طارق فضل کی آئیں بائیں شائیں۔ تو یہ اس طرح سے اس خون کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر یہ خون چھپتا نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔